बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। न्यूयॉर्क से ममदानी साहब से लेके न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं मरीम नवाज़ साहबा की एक मुलाकात, और उस मुलाकात में मरीम नवाज़ साहबा का बहुत बड़ा दावा, और फिर वहाँ इस्लामाबाद में एक दरख्वास्त, और वो दरख्वास्त ये कि ताने तमेड़ वाली दरख्वास्त, तकरीबन 4-5 जजेस की दरख्वास्त, और उन जजेस का नया एक पैंतरा, और उस ये सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। ये अब तक की खबरें हैं, अब तक की खबरें हैं। वैसे तो और भी बहुत खबरें हैं कि वो जो त्यारा गिरा है उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है पाकिस्तान के सोशल मीडिया को लेके, और इंडियंस जो हैं वो बड़ा जनाब उन्होंने कोहराम मचाया हुआ है, लेकिन गलतियां अपनी हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि हमें उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। अलबत्ता एक AI की एक फुटेज है, वो पालकी शर्मा मेरा ख्याल है उस जर्नलिस्ट का नाम है। उसने कोई जो इत्तेहाद है, जो मोदी साहब वाली हुकूमत का इत्तेहाद है, इसके कुछ नेताओं के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया उस रिपोर्ट में कि ये बेसिकली मोदी सरकार के कहने के ऊपर ये जो मोदी के इत्तेहादी हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। क्यों फंडिंग कर रहे हैं? ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौज के पाकिस्तान के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ कंपेन चलाए, ताकि ऑपरेशन सिंदूर का कोई इंतकाम लिया जा सके। जो स्कोर वो ऑपरेशन सिंदूर में सेटल नहीं कर सके जंग के दौरान, तो वो PTI के ज़रिए करवाया जाए, और जो उनका वोटर और सपोर्टर भारत में मौजूद है उसकी रूह को ज़रा शांति हो। तो ये ख़बर चलना शुरू हुई। बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो इस खबर के पीछे पड़े हुए थे, और मुझे भी दो बड़े मैच्योर लोगों ने वो वाली वीडियो शेयर की पालकी शर्मा की। मैंने जो एक्सपर्ट है इन चीज़ों का, कि जो देख लेता है कि यार ये AI है, डब है, क्या है, AI ने बड़ा वक्तान डाला हुआ है सर, डीप फेक टेक्नोलॉजी। अब तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं वो बड़ी कंपनियां हैं, और वो आप उनको जो कहें वो फर करके आपका काम कर देते हैं। बड़ा मुश्किल हो गया है इसको ज़रा जांचना परखना कि ये क्या AI जनरेटेड है या फिर असल है। तो कॉमन सेंस बता रही थी कि ये असल नहीं है। पता किया तो वो असल नहीं थी। पालकी शर्मा इस तरह की बात क्यों करेंगी यार, बड़ी मोटी सी बात है। तो एक पाकिस्तान के बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, उनसे गलती सरजद होगी। मेरा ख्याल वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उनके स्टाफ से गलती हो गई, और उन्होंने इसके ऊपर अपना व्लॉग कड़का भी दिया, उसमें जिक्र भी किया उन्होंने। तो वो एक उनसे जो है वो एक तरह से गलती होगी, ह्यूमन एरर इसी को कहते हैं, ये जजमेंट का गलत होना वो हो गई। थोड़ा सा परख लेते तो शायद इस सूरत हाल से बच जाते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वोटर सपोर्टर और उनका जो सोशल मीडिया है, अब वो सहाफ़ी जावेद चोई साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनके ख़िलाफ़ बड़े ट्वीट शीट कर रहा है। गलती किसी से भी हो सकती है यार। तो बहरहाल एक ये वाला मामला था। तो जो असल ख़बर है उसकी तरफ हम आते हैं। ममदानी साहब जो हैं वो बड़ी मुखालफत के बावजूद, और जो खरबपति अमेरिकन हैं, न्यूयॉर्क के जो शहरी हैं, बल्कि पूरे अमेरिका के जो खरबपति शहरी हैं, चूँकि न्यूयॉर्क हब है, कैपिटल या सरमायादारी का दारुल खिलाफा है, जो सरमायादाराना निज़ाम है, वॉल स्ट्रीट जर्नल वहीं पे है, और भी वर्ल्ड बैंक वहाँ पे है, IMF वहाँ पे है जी। तो इन्होंने यानी जो बड़े बड़े खरबपति थे उन्होंने एक फ़ंड भी कायम किया, और इनके ख़िलाफ़ कंपेन में अरबों डॉलर जो है वो झोंके। लेकिन उसके बावजूद ये अमेरिका का जो उसके जो आबाओ अजदाद हैं, अमेरिकन फोर फादर्स जिनको कहते हैं, उनका बनाया हुआ निज़ाम है, और उस निज़ाम की खूबसूरती है कि लोगों का प्रेशर रिलीज़ हो जाता है कि लोग, और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि वोट को इज्जत वहाँ पे दी जाती है, मिल जाती है। और वोट को इज्जत देने का एक ही तरीका है कि जिसका वोट है उसी को वो वोट मिले, उसी से वो वोट निकले। पाकिस्तान में वोट किसी का होता है, निकलता किसी की संदूकची से है। मसला ये है कि वोट कास्ट करने का इख्तियार तो आपके और मेरे पास है, पाकिस्तान के अवाम के पास है, लेकिन वोट काउंट करने का इख्तियार जो है वो हमारे पास नहीं है, वो पाकिस्तान के इदारों के पास है। अब इसको ठीक किस तरह से किया जाएगा? सारे मसलों की जड़ यही है। नवाज शरीफ साहब ने वो जो कहा था, फिर उससे वो इनहराफ कहें या वो भूल गए या फिर सियासी मजबूरियां उनकी, अगर वो उस बात के ऊपर कायम रहते तो वही पाकिस्तान का बुनियादी मसला है। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो फॉर्म 47 दूसरा तीसरा ये शोर डाला हुआ है इन्होंने कि जी कि हमारा वोट था, हम 2/3 मेजॉरिटी ले गए थे, यही मसला है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2024 8 फरवरी वाला तो इलेक्शन जाली नज़र आता है, लेकिन 2018 वाला जो है वो नज़र नहीं आता। हम फ़कीर लोग ये कहते हैं
کہ اس نظام کو درست کریں، اور یہ نظام پاکستان کے سیاستدانوں نے درست کرنا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، جات طلب لوگوں نے اور طاقتور لوگوں نے یہ والا نظام ٹھیک نہ کرنا ہے، نہ کرنے دینا ہے. تو یہ لڑکے سارے کام کرنے پڑیں گے، پھر جا کے کام ٹھیک ہوگا. لیکن جب موقع ہے یہ کام ٹھیک کرنے کا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میری میں حکومت کرنی ہے. پاکستان کے اوپر حکومت کرنے کا اختیار اللہ نے انہی کو ودیت کیا ہوا ہے. سر انج نہیں ہوں، پاکستان میں اختیار اور اقتدار کہاں پر ہے یہ عمران خان صاحب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اختیار، وہ اقتدار ووٹ کو عزت دینے کے فارمولے کے تحت پاکستان کے عوام کے پاس آئے، اور اس کو لیے ان کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے یہ والا کام انہی جو ناپسندیدہ ترین سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کرنا پڑے گا. جب آپ اوے توے کی سیاست کریں گے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہیں گے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تم لوگ مجھے جانتے نہیں. منتقم مزاجی اور آپ کی جو کیا کہتے ہیں کہ منتقم مزاجی ہی کہیں گے اس کو، وہ اتنی غالب ہو اور پھر کہ تصادم کی طرف آپ اتنے مائل ہوں، تو پھر آپ کو کون بخشے گا سر؟ پھر جن کے طاقت ہاتھ میں ہے وہ پھر اپنی طاقت استعمال کریں گے. وہی ہو رہا ہے. تو یہی بات چلتے چلتے آگے پیچھے ہو گئی. ممدانی صاحب جو ہیں وہ وہاں پر تھے، اور اس سسٹم کی خوبی کہ صدر نے ان کو ویلکم کیا ایوان صدر میں، وائٹ ہاؤس میں، اور وہاں پر صحافیوں نے چھیڑ خانی کی. صحافیوں کا کام ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ جو صدر صاحب ان کو فاشسٹ کہتے تھے تو کیا کہیں گے آپ؟ تو وہ کچھ بولنے لگے تھے تو ٹرمپ صاحب درمیان میں لگ کے انہوں نے کہا کہ تم کہہ دے کہ ہاں ٹھیک، میں ٹھیک سمجھتا نا، میں ٹھیک سمجھتا سی، جان چھڑا ختم. تو انہوں نے کہا ہاں جی میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں، ٹھیک سمجھتا تھا، اس طرح کی بات کی. پھر ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ صدر صاحب سے کہ آپ کے ساتھ ایک جہادی کھڑا، کیونکہ صدر صاحب سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے یہ باتیں کرتے تھے کہ جہادیسٹ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اچھا آدمی. انہوں نے کہا تسی نیو یارک رہو گے کیونکہ نیو یارکر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بڑا اچھا آدمی ہے، یہ اچھے کام کرے گا. مجھے آج ملاقات کر کے اندازہ ہوا ہے کہ یہ کام کرنا چاہتا ہے، اچھے کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ سارے نیو یارک میں رہیں گے. ویل ڈن. سر یہ قصہ ختم. ذاتی لڑائی نہیں، بڑے سخت بیانات تھے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ اوے نواز شریف، اوے ڈیزل، اوے چنی لین والے اجمل خٹک، پتہ نہیں اجمل خٹک کیا نام، محمود خان اچکزئی. ہر بندہ عمران خان صاحب کی زبان کے ہاتھوں زخمی ہوا. ہر بندہ جو ہے اس کی نا کوئی اتنی ٹھیس پہنچائی. اور پھر آصم منیر میں تمہارا قبر تک پیچھا کروں گا، وہ کہندا آ جا. مطلب کوئی سینس ہوتی ہے، کوئی ایک صلح جوئی ہوتی ہے، کوئی نیک نیتی ہوتی ہے. تو اس سے سبق سیکھیں. یہ جو سیاست ہوتی ہے یہ ذاتی مخالفت نہیں ہوتی. اور وہ کہنا کہ جی کہ یہ انہوں نے ملک کو لوٹ کے کھا لیا ہے تو تسی بھائن ملک مسیت بڑھاتی. آپ تسی کڑی نہیں چھڈی، پانڈے نہیں چھڈے، ٹائیاں نہیں چھڈیاں، مفرل نہیں چھڈے، ملک ریاض دیاں انگوٹھیاں نہیں چھڈیاں، ملک ریاض نو لٹ کے کھا گئے، وہ بھی شوق نہ لٹاندا رہا. سمجھیں اس بات کو. ملک ریاض اینڈ کمپنی کیا کر رہے تھے عمران خان صاحب؟ گوگی پنکی پیرنی نیٹ ورک چل رہا تھا. مطلب آپ کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ دعوے آپ پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، نکلے آپ کڑی چور. تو اس طرح گل نہیں بننی. سمپل. امریکہ کی طرف دیکھیں، دنیا کے مہذب ممالک کی طرف دیکھیں، درمیان میں کوئی راستہ نکالیں. موت نہیں پائے گی آج نہ اس کو ٹرمپ صاحب کو، کوئی غش نہیں پیا. انہوں نے کہہ دے میں سمجھنا انہوں فاشسٹ سمجھنا، مسئلہ ہی کوئی نہیں. مطلب پبلک پرسپشن کو لے کے آپ ایک بناتے ہیں، لیکن کام تو آپ نے ٹھیک کرنے ہوتے ہیں یار. چلیں جی مدعا جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. مدعا آگے یہ ہے کہ اسی طرح کے عمران خان ٹائپ کے انقلابی جج جن کو ایک خاص وقت میں یاد آیا کہ اس ملک میں ایجنسیاں ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا باجہ وہ بجانا شروع کیا کہ عمران خان صاحب کو ہر سہولت گھر بیٹھے انہوں نے دی. سپریم کورٹ تک یہ معاملہ، یہ کھیل چلا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے خطوط لکھے کہ جی کہ ہمیں انصاف کرنے سے روکا جا رہا ہے. اگر آپ اتنے انقلابی تھے، بار بار یہ والی بات کہی جاتی ہے، تو جو آپ کو انصاف کرنے سے روک رہے تھے ان کے خلاف سیاست کرنے کے بجائے اپنا اختیار استعمال کرتے، بلاتے بریگیڈیئر فہیم اینڈ کمپنی کو، یا جس کے اوپر بھی آپ کو شک تھا کہ یہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہا، یہ ISI کا فلاں افسر ہے، فلاں افسر ہے. سارے پتے آپ کو معلوم تھے. آپ کے نزدیک کوئی لاپتہ نہیں ہے، کوئی نامعلوم نہیں ہے، سب پتہ ہے آپ کو، کیونکہ آپ ان کے ساتھ مل کے کھیلتے رہے ہیں. تو خیر وہ تدارک پھر یہ کیا گیا کہ انہوں نے کہا ہے خان دے کچھڑے نہیں لے رہے ہوں کی کریے. انہوں نے کہا آئین کا استعمال کیا جائے. آئین کا استعمال آرٹیکل 100 کے تحت جو پاکستان میں کبھی چھیڑا نہیں گیا تھا،
کہ ان کے ججوں کے تبادلے کر دیے گئے، اور متعلقہ ہائی کورٹ، اگلا ہائی کورٹ جہاں پہ تبادلہ کرنا ہے، وہ اس کے چیف جسٹس، متعلقہ جج، یعنی اور پھر اس کے بعد صدر مملکت، اتنی کنسلٹیشن کے بعد یہ تبادلے ہوئے، اور سرفراز ڈوگر آ گیا ٹھا کر کے، باقی بھی آئے جج، اور ان کے ارمان جو ہیں وہ لٹ گئے، لٹ گئے میرے ارمان کے دل میرا روتا ہے، محبت میں پتہ نہیں کیڑا دستور نرالا ہوتا ہے، چلیں جو بھی ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے، یہ تو عدلیہ اور پتہ نہیں اس کے ساتھ بڑا جناب کھلواڑ کر دیا گیا ہے، اس کو بلاتکار کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا۔ اوکے، ویری گڈ، سپریم کورٹ چلے گئے، سپریم کورٹ نے ان کی درخواست خارج کر دی، انٹرا کورٹ اپیل دائر کی، انٹرا کورٹ اپیل اب آئینی عدالت کے روبرو فکس ہو گیا 24 تاریخ کے لیے۔ اب انہوں نے ایک متفرق درخواست دی ہے ان ججوں نے، رفعت صاحبہ، محسن اختر صاحب، اور باقی جو ہیں نام ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس سمن رفعت امتیاز، یہ شامل ہیں، اور میرا خیال طارق محمود جہانگیری وہ بھی ان ججز میں نہیں، وہ شامل نہیں ہیں ان میں۔ اچھا، تو بہرحال یہ جناب جج ہیں، انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل جو دائر کی تھی وہ اب اس کی سماعت ہے۔ انہوں نے ایک متفرق درخواست دے دی کہ جناب یہ درخواست جو ہے یہ واپس سپریم کورٹ کو پہنچوا دیں، کیونکہ بنیادی درخواست سپریم کورٹ نے سنی تھی۔ بھائی اب یہ اختیار آئینی معاملات کا سننے کا سپریم کورٹ کے پاس نہیں رہا۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آئین جو ہے اس کے 3 ستون ہیں، آئین جو ہے وہ جناب عدلیہ اور یہ اس کے مداخلت نہیں، یہ عدلیہ اور یہ انتظامیہ اور جو کیا اس کو کہتے ہیں مقننہ، یہ ان کے معاملہ۔ او بھائی یہ آئین کا آرٹیکل 238 یہ کیا کہتا ہے؟ اس کو پاڑ کے پھینک دیں۔ وہ کہتا ہے کہ آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار جو ہے وہ پارلیمان کو ہے، مجلس شورا کو ہے، اور وہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ پورا آئین یہ پڑھا ہوا ہے، کہاں پہ لکھا ہے کہ جی کہ وہ ایک جو بنیادی ڈھانچہ آپ ہی گان والے، آپ ہی بھی جان والے، آپ ہی ججمنٹاں دے دے رہے۔ دیکھی ہوگی آپ نے ماما کی، ایک ماما جی کی عدالت، ایک ہوتی ہے آئینی عدالت، قانون کے مطابق فیصلے کرنے والی ایک عدالت، ایک ہوتی ہے ماما جی کی عدالت۔ یہ جو ماما جی کی عدالت ہے، ان کو وہ اختیار چاہیے کہ جس وزیر اعظم کو چاہیں، پسند نہیں آیا شکل، آرمی چیف نے کہتا چک دیو کم، ڈی جی آئی ایس آئی نے کہتا چک دیو کم، تو چک دیو کم، پھانسی پہ لٹکا دیں، جیل بھیج دیں، گھر بھیج دیں، جدھر دل کرتا ہے بھیج دیں۔ ہیں جی یہ کچھ کیا ہے، ان کو یہ اختیار چاہیے ہے، ان کو انصاف کا فکر نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو انصاف دینا ہے، ان کو ماما جی کی عدالت والا انصاف چاہیے، اور وہ اختیار چاہیے کہ جتھے دل کرے منجی ڈالاں، جتھے جی کرے میں جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر لوں، جوڈیشل انجینئرنگ چلے یوں کہہ لیں۔ تو ایت نہیں ہونا ہوں، ختم۔ یہ یہی عدالت کیس سنے گی، 24 کو سنے گی تو لگ پتہ جائے گا۔ اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سیاستیں کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب 5 سال پورے ہوں اور پینشن لے کے گھر جائیں۔ پینشن واجب ہونے سے پہلے یہ گھر نہیں جائیں گے۔ اگر اتنا ان کو بخار چڑھا ہے نا پاکستان کے آئین کا، عوام کے حقوق کا، انصاف کا، منہ پہ مارے پینشن، منہ پہ مارے نوکریاں، نہ 25 لاکھ 30 لاکھ جنی بھی تنہا آنی چاہیے، ملازم ہونے چاہیے، بجلی مفت ہونی چاہیے، گیس کوئی پوچھے نا، گیس تو ہم لکڑا بال دو۔ تو یہ ان کے حالات ہیں، اتنے چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ گلاں کرتے ہیں دوسرے۔ تو ان ججز نے کیا کہ یہ جو 27ویں ترمیم جو سن رہی ہے 24 تاریخ کو، 27ویں ترمیم کے بعد ان کی انٹرا کورٹ اپیل، تو انہوں نے وہ متفرق درخواست دے دی کہ یہ جی سپریم کورٹ میں بھیجیں، 27ویں ترمیم جو ہے وہ غیر آئینی ہے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ سر اس طرح کام نہیں چل رہا، آپ کی مرضی کے مطابق پاکستان جو ہے وہ کتھک ڈانس کرے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ لکھ لیں، اور ان کا انجام، آپ چونکہ سیاست کر رہے ہیں تو یہ آپ کا کام نہیں ہے، جس کا کام اسی کو ساجے۔ تو جن کو یہ کام سمجھ میں آتا ہے، جن کو یہ کام ویسے بھی آتا ہے، وہ بڑا اچھا یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو تگنی کا ناچ نچوا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے آگے بھی تگنی کا ناچنا ہے۔ اصل مسئلہ وہی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ یہ منہ پہ نہیں ماریں گے، استعفے دے کے گھر نہیں جائیں گے، وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو ایک تو یہ والا معاملہ ہو گیا۔ مریم بی بی جو ہیں ان سے ملاقات کی ادھر لاہور میں، ان کے جناب کیا ہے جی وہ والا ورکشاپ، سیکورٹی ورکشاپ NDU کی، اس ملاقات میں مریم بی بی نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، اور ان دعووں کے مطابق مریم بی بی نے کہا کہ جی کہ میں نے تو شفافیت کا میرٹ جو ہے اس کا بول بالا کر دیا۔ ویری گڈ۔
اگر کوئی ثابت کر دے کہ میں نے سفارش مانی ہے، کبھی سفارش کسی کی ہے، تو میں ریزائن کر دوں گی، میں گھر چلی جاؤں گی. تو یہ ان کی باتیں جو ہیں بظاہر بڑی زبردست ہیں، اور یہ باتیں اپنی جگہ کے اوپر درست ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم ہیں صحافی، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بااثر بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ضرورت مند بھی ہم تک پہنچتے ہیں کہ جی کہ وہ میری بہن دی ڈاکٹر ہے، وہ ٹرانسفر ہو گئی ہے، بڑا مسئلہ ہے. یہ ایس ایچ اوز کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ان کے ذریعے جو ایم پی ایم این ایز ہوتے ہیں وہ تھانہ کچہری پٹواری یہ ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو مریم بی بی نے بڑی سخت قسم کی پابندی لگائی ہوئی ہے، نہیں ہو سکتا تبادلہ. مجھے یہ جو ہے وہ جو بڑے بڑے افسر ہیں انہوں نے یہ والی بات بتائی، بذات خود بتائی کہ نہیں یہ کام نہیں ہو رہے جب سے مریم بی بی چیف ایگزیکٹو بنی ہے پنجاب کی. نہ کوئی سفارش چل رہی ہے، نہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں، نہ کسی ٹھیکے میں، نہ یہ میں آپ کو بڑی جس کو کہتے ہیں نا مستند خبر دے رہا ہوں. اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ کیا کامیابی کا بس یہی معیار ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. باقی چیزیں چل کے آگے ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن سر بڑا کام خراب ہے. مثال کے طور کے اوپر جو تعلیم ہے یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، یہ اس کے اوپر کیا مریم بی بی نے اسکول بنا لیے، پینٹ کر لیے، پنجاب کے وزیر تعلیم کا بیٹا وہ کنڈر گارڈن میں چلا گیا سرکاری میں، یہ لیپا پوتھی ہے، سوری ٹو سے. اصل کام دیکھیں، یہ سہولت پاشا صاحب ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، یہ بڑے ایکٹیوسٹ ہیں. انہوں نے برٹش کونسل کے اعداد و شمار ہمارے ساتھ شیئر کیا اپنے ٹویٹ کے اوپر. انہوں نے کہا کہ برٹش کونسل کے مطابق اس سال او لیول کے امتحان میں 1,00,000 امیدوار شرکت کریں گے. او لیول میں 8 مضامین کی امتحانی فیس 2,11,000 روپے ہیں، یعنی کوئی کم از کم 6 ارب روپیہ جو ہے 21 ارب روپیہ، معافی چاہتا ہوں، 21 ارب روپیہ جو ہے وہ کیمبرج یونیورسٹی پاکستانیوں کا لے کے پھر ہو جائے گی. اور یہ جو 8 مضامین کا 2,11,000 روپیہ فیس دیتا ہے، یہ پاکستان کا مڈل کلاس طبقہ ہے. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. اس میں پولیس افسر، سرکاری افسر، چھوٹے موٹے بزنس مین، ایسے وہ لوگ جو تنخواہ جو ہے وہ 2-3 لاکھ سے اوپر لیتے ہیں، یہ سارے اس میں فال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان سب کو، ان میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جنہوں نے گورننس ٹھیک کرنی ہے، جنہوں نے پاکستان کے اندر، چونکہ صوبائی چیپٹر ہے کہ تعلیم وہ وفاق مانگ رہا ہے نا، آپ کے ان صوبوں سے نہیں ہو رہا، اب ہم نے 28ویں ترمیم کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ میں یہ آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ تو ہو گیا نا کام کہ کیمبرج یونیورسٹی جو کر رہی ہے 21 ارب روپیہ اڑتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کا بجٹ 6 ارب روپے ہے، جبکہ قائد اعظم یونیورسٹی کا یہ 7 سال کا بجٹ ہے، اور اس میں اے لیول، آئی جی سی ایس ای اور جی سی ایس ای کے طلبہ شامل نہیں ہیں. اگر سب ملا لیں تو صرف ایک امتحان کی مد میں کیمبرج یونیورسٹی 30 ارب اکٹھے کر لیتی ہے. اور مزید جان لیں کہ او لیول، اے لیول اور آئی جی ایس ای کے امتحانات سال میں 2 بار ہوتے ہیں، یعنی سال کا تقریباً 50 ارب روپیہ پاکستان سے صرف ایک یونیورسٹی نکالتی ہے. امریکن سکولز، پاک ترک سکولز اور غیر ملکی یونیورسٹیوں کے کیمپس الگ کمائی کرتے ہیں، اور ہم گھر میں گھس کر مارنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جبکہ بین الاقوامی تعلیمی ادارے ہمارے نظام کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ہمارے گھر میں گھس کر ہمارا مال بھی لوٹ رہے ہیں، اور ہمارے ذہن بچوں کو بھی باہر کھینچ رہے ہیں. دراصل ہمارا سیاست سے ہی نہیں، تعلیم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تھوڑا نہیں پورا سوچیے گا کس نظام کو روئیں. یہ سہولت پاشا صاحب کہہ رہے ہیں. آگے آ جائیں. آگے یہ ہے کہ بھائی جان مریم بی بی بڑا اچھا کام کر رہی ہے، لیکن سر لاہور میں اس وقت ڈینگی، اس وقت لاہور میں یہ جو کرونا، ہمارے دفتر، ہمارے کلیگ، میں نام نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا، وہ کرونا کا شکار ہوئے ہیں، ڈینگی کا شکار ہو رہے ہیں لوگ. واریاں لگی ہوئی ہیں، میری واری چل رہی ہے آج کل، پتہ نہیں میں ٹیسٹ کرانا کیا ہے گا، بخار، گلا خراب، سموگ، اخیر انی. تو اس کے اوپر بھی کچھ سوچنا چاہیے. مطلب لاہور بیمار پہ ہوا ہے یار، لاہور چھوڑیں باقی پنجاب بھی بیمار پڑا ہوا ہے. لاہور میں اوسط عمر 7 سال کم ہو گئی ہے، یہ سائنٹیفک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کے اوپر بھی کوئی توجہ دیں. میں سفارش نہیں مانتی، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ کام بھی کرنے والے ہیں، اس پر بھی آپ کو توجہ دینی چاہیے. ایک اور خبر ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں جو وہ ہو رہے ہیں الیکشن، ضمنی انتخابات، وہاں پر ایک خبر ہے، میں بڑا مختصر سے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے بروقت فیصلہ کرتے ہوئے حذیفہ رحمان صاحب، معاون خصوصی وزیر اعظم کے، ان کی سرگرمیوں کو مؤثر طور پر محدود کر دیا ہے.
اچھا، حذیفہ رحمان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ، یہ صحافی ہوتے تھے اور یہ صحافی بھی پیراشوٹر ہی تھے آلموسٹ. یہ دنیا ٹی وی میں آئے تھے اور دنیا ٹی وی میں آتے ہی ان کو کالم جو ہے وہ صفحہ دے دیا گیا اور میاں عمر صاحب نے پابندی لگا دی گئی کون ہے یار کتوں آ گیا. اور ہارون رشید صاحب ان کے بڑے سفارشی تھے. وہ پتہ چلا کہ شاید ان کا جو ہے وہ میاں منیر صاحب کے ساتھ کوئی تعلق ہے. پھر پتہ چلا نہیں کہ اور بھی ان کے بڑے تعلق ہیں. تو اب یہ نون لیگ کی کون سی خدمت کر کے انہوں نے پہلے ان کے پاس سرکاری نوکری تھی، پھر ان کے پاس جو ہے وہ اب یہ مشیر ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کا عہدہ جو ہے وہ وزیر مملکت کے برابر ہے. تو مطلب انی پائی انہوں نے اتنے ضمنی انتخابات میں، تو وہ الیکشن نے ان کو روک دیا ہے. تو اب یہ وہاں پہ اثر انداز ہو رہے تھے. تو بہرحال یہ پتہ نہیں یہ کن کے منظور نظر ہیں اور ان کی خدمات کیا ہیں ہمیں نہیں پتہ. تو باقی جو ہے وہ مزید خبروں تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بخار کی حالت میں اتنی بولا جا سکتا تھا سر. جزاک اللہ، بڑی مہربانی. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.